अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब ज़ी वकार, आप सबको ये जो हमारा 5 रोज़ा अहल बैत अतहार की मोहब्बत और मवद्दत वाला कोर्स था, उसके आखिरी दिन में खुशामदीद। और आज मैं चाह रहा हूँ कि हम अहल बैत की सीरत को पढ़ें, समझें और उससे थोड़ी सी रहनुमाई लें, रोशनी लें अपनी ज़िंदगी के लिए। और चूँकि इनकी हयात पाक अम्बिया कराम की हो, चाहे रसुल हैं, चाहे सहाबा हैं, ताबईन है, तबे ताबईन हैं, उन सब की हयात पाक हमारे लिए मशअल राह हैं। तो आज देखते हैं कि अहले बैत अतहार की ज़िंदगी में क्या ऐसी चीज़ें थी जो हमारे लिए मशअल राह हैं और काबिल तक़लीद हैं। मैं बस खुसूसी तौर पे अहले बैत में ये जो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा और सैयदना अली शेर खुदा का जो घराना है, इनके हवाले से आपको बताना चाहूँगा। और इसमें सबसे पहले जो है वो सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वजूद मसऊद है और उनकी हयात पाक है। तो वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ये 4 ख़वातीन में आती हैं जो कि तमाम कायनात से अफजल हैं। और जैसे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तमाम अम्बिया और रसुल में अफजल तरीन हैं, इसी तरह उनकी साहिबजादी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा वो सैयद कायनात हैं और सैयद निसाई अहल जन्ना, यानी जन्नत की ख़वातीन की सरदार हैं। तो ये सबसे बड़ी हैं और सब की सरदार हैं। इसीलिए इनकी हयात पाक से ही कुछ हम लोग कुछ नमूने जो है वो पढ़ते हैं। सैयद फातिमा ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और महबूब तरीन साहिबजादी हैं, और जिनकी सीरत हमें घरेलू ज़िंदगी के हवाले से नहायत कीमती असबाक देती हैं। सही बुखारी में एक हदीस शरीफ में सैयद फातिमा ज़हरा के हाथों में चक्की पीसने से निशान पड़ गए थे, और घर के तमाम काम, पानी भरना, आटा पीसना, घर की सफाई करना, वो खुद अपने हाथों से अंजाम देती थी। जब उन्हें मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी आए हैं, तो उन्होंने एक खादिम मांगने की ख्वाहिश जाहिर की। इस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खादिम देने के बजाय सैयदा फातिमा ज़हरा और उनके शोहर नामदार सैयदना अली को एक अजीम तोहफा दिया, जो आज हमारे लिए भी बाइस सआदत है कि हम भी वो लोग पढ़ते हैं। और वो ये था कि आपने फरमाया कि 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ा करो। तो ये नमाज फ़र्ज नमाजों के बाद भी है और रात को सोने से पहले भी है। 5 नमाजें हो गई फ़र्ज, और एक जो है रात को सोते वक्त इसको पढ़ना चाहिए। तो ये हमारे 6 जगहों पे हमें दिन में इसको ये वजीफ़ा करते हैं, जो कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के उनकी तरफ से खैरात है हमें। और आपने फरमाया कि ये खादिम से बेहतर है। अब मैं चूंकि इशारा दूंगा ताकि टाइम ज़ाया, हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे इस पे। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लख्त जगर को भी मादी आसाइश के बजाय रूहानी क़ुव्वत की तरबियत दी। गोया सादगी, मेहनत की दुनिया, ये सहूलत पर इसको तरजीह दी। यही हमारे लिए नमूना है कि सख्ती में सब्र करें और अल्लाह की याद को मज़ीद कसरत के साथ करें। जब भी आप पे तकलीफ आए ना, अल्लाह का जिक्र मजीद उसमें इजाफा कर दें, अपने वजीफे में इजाफा कर दें, तो आप देखेंगे कि आपको ना सिर्फ वो तकलीफ आपकी दूर हो जाएगी बल्कि बहुत सारा खैर मिल जाएगा। सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा
सलाम अल्लाह अलैहा व रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत मुबारका का सबसे रोशन पहलू उनकी बेमिसाल सखावती जूद व करम है, ईसार है, यानी कि अपने आप को नीचे करना और दूसरों को तरजीह देना। उनकी जिंदगी फकर और फाका में गुजरी, लेकिन उनके दर से कभी कोई साइल खाली हाथ नहीं लौटा है। बहुत सारे वाकयात हैं। एक बड़ा जो वाकया है जिसपे कुरान मजीद की सूरत भी गवाह है, सूरत दहर, उसमें सैयदा फातिमा ज़हरा और अहले बैत अतहार की सखावत जो है वो बयान हुई है। वाकया ये था कि इमाम हसन और इमाम हुसैन बचपन में बीमार हो गए थे, या इनमें से एक होगा। तो सैयदा फातिमा ज़हरा और सैयदना अली शेर खुदा ने उनकी सेहतयाबी के लिए 3 रोज़ों की नज़र मानी। जब शहजादे सेहत से हुए तो सब ने रोज़ा रखा। पहला दिन जब इफ्तार का वक़्त आया तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने जौ की रोटियां सामने रखी। जौ की रोटियां। तो दरवाजे पर एक मिस्कीन ने सदा दी कि ए अहले बैत नबी, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो। सैयदा फातिमा और हज़रत अली ने अफ्तार का सारा खाना उस मिस्कीन को दे दिया और ख़ुद सिर्फ पानी से इफ्तार करके अगला रोज़ा रखा। अगले दिन इफ्तार का वक़्त जब आया तो एक यतीम दरवाजे पर आया, आपने सारा खाना यतीम को दे दिया। तीसरा दिन जब आया तो इफ्तार के वक़्त एक कैदी आया, कैदी, और उसने जो है वो दस्तक दी तो आपने अपनी रोटियां जो थी वो खाना उनको दे दिया। ये 3 दिन ऐसे गुजर गए। इस पे अल्लाह जल्ल शानुहु ने ये आयत उतारी है, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही, वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन को, मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, वो मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में खिलाते हैं। और ये भी कहते हैं कि इन्नमा नुतइमु लिवजहिल्लाह, हम तो तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खाना खिलाते हैं, हम तुमसे ना कोई बदला चाहते हैं और ना कोई शुक्रिया। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा, कोई जजा और कोई शुक्र नहीं चाहिए। इसीलिए नेक लोग जो है ना, ये जब आप कोई आपसे नेकी करते हैं तो आपसे दुआ भी नहीं करवाते, ना ही आपके शुक्रिया का इंतजार करते हैं, ना ही आपके जो है जज़ाकल्लाह खैर को जो है ना वो मानते हैं। ऐसे लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है। तो ये तफसीर कशाफ में भी ये वाकया लिखा हुआ है, तफसीर कबीर में इमाम राजी ने भी इसको रिवायत किया है, यानी ये वाकया बड़ा मशहूर है। ये तो एक मिसाल थी। दूसरी मिसाल देखें कि सैयदा फातिमा ज़हरा की सखावत का ये वाकया भी उनकी मादी अशिया से लाताल्लुकी और कुरानी हुक्म पर अमल की बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन मिसाल है। वाकया ये है कि सैयदा फातिमा की शादी का मौका था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए शादी का नया जोड़ा लिबास तैयार करवाया, और जब वो रुखसती के लिए तैयार हो रही थी तो एक गरीब लड़की आ गई और उसने दरवाजे पर आकर पुराने कपड़ों का सवाल किया, मैं गरीब हूँ, मुझे पहनने के लिए कपड़ा दे दो। तो सैयदा फातिमा ज़हरा के पास एक पुराना जोड़ा भी मौजूद था, अगर वो चाहती तो वो जोड़ा उनको दे देती, लेकिन उन्होंने कुरान मजीद का ये जो है ना ये हिस्सा पढ़ा हुआ था कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी को पा ही नहीं सकते उस वक्त तक जब तक तुम वो चीज ना खर्च करो अल्लाह की राह में जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब हो। इसीलिए क्या किया, फौरन अपना शादी का नया जोड़ा उतार के उस गरीब औरत को दे दिया और खुद अपना पुराना लिबास पहन लिया और रुखसत हो गई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो पूछा, बेटी नया लिबास कहाँ है? आपने अर्ज की, बाबा जान मैंने उसे अल्लाह की राह में सदका कर दिया। ये सखावत मिली थी इस घर से, और आज जो हम सखावत करते हैं वो भी इन्हीं के घर की जो है वो हमने यहाँ से ही सीखी है। इस वाक़या को अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको मदारिजुन नबुव्वा में इसको लिखा है। तीसरा वाक़या उनकी हालत का, उनकी ये जो थी ना कि मादी अशिया से दूरी और आखिरत का सौदा करना और इसार और कुर्बानी में ज़िंदगी गुजारना। हज़रत अली शेर खुदा माली तंगी के साथ रहा करते थे, और फ़क्र था ये उनका, इख्तियारी भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद मेहमान नवाजी का ये हाल था कि अपने बच्चों का
جو حصہ تھا وہ بھی دے دیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا میں مسافر ہوں اور بھوکا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں پیغام بھیجا کہ کسی کے پاس کچھ ہے، تو وہاں سے پانی کے علاوہ کچھ نہیں آیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آج رات اس مہمان کو کون لے کے جائے گا، کون مہمان کرے گا، اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو حضرت علی شیر خدا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اسے اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ اب حضرت علی جب گھر پہنچے ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا گھر میں، ان کے پاس کچھ جو کچھ بھی تھا وہ ان کے لیے تھا، ان کے بچوں کے لیے تھا۔ تو حضرت علی شیر خدا نے یہی کہا کہ ہم کیا کر دیتے ہیں، اب بچوں کو سلا دیتے ہیں اور کھانا جو ہے اس فقیر کو کھلا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے چراغ بجھا دیا اور مہمان کو کھانے دیا اندھیرے میں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے نا صبح، تو حضور مسکرا دیے کہ رات تم دونوں میاں بیوی کے اس عمل پر اللہ آسمانوں پر مسکرا دیا تھا، خوش ہوا تھا، اللہ بہت خوش ہوا۔ صحیح بخاری مناقب الانصار میں یہ لکھا ہوا کہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، صحیح واقعہ ہے۔ تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو ہے نا یہ شخصیت تھی، آپ نے صبر و استقامت کی مثال کا یقین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت وہ دیدنی تھی۔ عشق رسول ہم نے یہاں سے سیکھا۔ آپ کا انتقال بھی 6 ماہ کے بعد تقریباً ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد۔ تو یہ ایک بہترین مثال تھی، رسول اللہ نے ان سے جو محبت کی ہے نا، وہ تو تمام عرب کے لیے مثال کیا بلکہ عجم کے لیے مثال بن گئی۔ حالانکہ جاہلیت کی یہ ساری رسمیں تھیں جس کو رسول اللہ نے توڑا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو سر آنکھوں پہ بٹھایا اور پیار کیا اور کہا میرے ماں باپ تم پہ قربان ہوں۔ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ پہ ہمارے ماں باپ قرآن ہو، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ اور رسول اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا کرتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں۔ تو ایسے نا یہ بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ نے اپنے جگر گوشہ کہا، ان کو اپنا جگر گوشہ کہا، تو یہ نس ہے، نس لکھا ہوا ہے باقاعدہ طور پہ۔ اب اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ نہیں ہے، نہیں یہ ٹکڑا ہیں تو ہیں رسول اللہ کا۔ تو یہ ہمیں نہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ہم ان کے سیرت کو جب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر ہم لوگ ڈیپلی اس کو پڑھیں گے۔ ابھی میں صرف آپ کو نمونہ بتا رہا ہوں ان کی حیات پاک کا۔ اسی طرح حضرت علی شیر خدا، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، ان کا جو ان کی حیات پاک تھی وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور بہترین مثال ہے، اسوہ حسنہ۔ آپ کی سیرت مبارکہ سے ہم لوگ شجاعت کو بھی لے سکتے ہیں کہ آپ بہت بہادر تھے، علم کو بھی لیں گے تو حیران کر دیں گے کہ انتہا ہے علم کی، تقوی، طہارت، فہم دین، دین کو سمجھنا، قرآن اور حدیث کو سمجھنا، اور پھر وفاداری آپ کی زندگی کے جو ہے بہترین اور اعلیٰ جو ہے نا وہ نمونے ہیں۔ جب ہجرت کی رات آئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ حضرت علی شیر خدا کو ہی سلایا تھا اور فرمایا تھا کہ صبح امانتیں دے کے آ جانا مدینہ پاک۔ تو یہ حالانکہ وہاں تو جان کا خطرہ تھا، لیکن حضرت علی شیر خدا وہ نڈر تھے، ہمیشہ سے شجاع رہے ہیں۔ وہ آرام سے بیٹھ گئے، سو گئے آرام سے، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ بلکہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جس رات یہ رات تھی نا، اس رات تو حضرت علی کو سب سے اچھی نیند آئی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ امانتیں دے کر مدینہ آ جانا، اس کا مطلب ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اب تو میں امانتیں دے کر مدینہ ہی جاؤں گا۔ تو یہ پکا ہو گیا، رسول اللہ نے کہہ دیا ہے بس۔ اسی لیے یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا ہمیشہ سے جو ہے وہ رسول اللہ کی خاطر جو ہے جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ سے تیار رہتے تھے۔ اسی لیے غزوہ خیبر بڑا مشہور واقعہ ہے اس کا، کہ ایک بڑا یہودی قلعہ تھا قموس، اور وہ بہت بڑا یعنی بہت بھاری تھا مسلمانوں کے لیے، اور وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، محاصرہ ہو رہا تھا کئی دن، لیکن وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا کہ کل میں جو جھنڈا ہے اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور وہ شخص جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے۔
تو اگلی صبح جب صحابہ نے دیکھا تو رسول اللہ نے جھنڈا حضرت علی شیر خدا کو دیا۔ ان کی آنکھیں خراب تھی، آنکھیں دکھ رہی تھی، ان کی آنکھیں دکھی تھی، پریشان تھی، وہ بیماری تھی اس میں۔ تو آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا، فوراً ٹھیک ہو گئی تھی اس سے، اور پھر آپ نے جھنڈا بھی دے دیا، اور جو کارنامہ آپ نے کیا ہے، مرحب جو یہودی پہلوان تھا، تلوار کے ایک ہی وار میں اس کو جہنم بھیج دیا، اور جو قلعے کا جو بڑا دروازہ تھا، بڑا بھاری دروازہ تھا، اس کو اکھاڑا خود ہی۔ لا فتح الا علی، جوان نہیں ہے سوائے علی کے، علی سب سے بڑا جوان ہے۔ اور لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار ذوالفقار جیسی نہیں ہے۔ جو حضرت علی کی تلوار تھی نا، دو اس کے دو دار نکلے ہوئے ہیں، مشہور تلوار ہے، یہ ذوالفقار کہلاتی ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو سنایا ہے۔ اسی طرح حضرت علی شیر خدا کا جو علمی مرتبہ تھا وہ بھی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ آپ جو مسائل کا حل بیان کرتے تھے نا، تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ یاد رکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے اس علم کا۔ مجھ تک پہنچنا ہو، یعنی شریعت تک پہنچنا ہو، شریعت تک، دین تک پہنچنا ہو، تو علی سے آنا ہوگا تمہیں۔ اور یہ بہت بڑا اعزاز تھا ان کے لیے، بہت، اس میں تو پتہ نہیں اور کتنے معنی ہیں اس حدیث کے اندر۔ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن بہت بڑی بات۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وَأَقْدَاهُمْ عَلِي، علی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق ہمیشہ آپ سے جو ہے نا اپنے پاس رکھا کرتے تھے، آپ کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اور مشورے کیا کرتے تھے، اور آپ کے مشورے کو بڑی سنجیدگی سے لیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اعلان فرمایا کرتے تھے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، علی ہلاک ہو جاتا۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا مشکل کشا، یہ جو مشکل کشا، علی مشکل کشا کا جو لقب ہے نا، یہ بھی حضرت علی کو حضرت سیدہ حضرت عمر فاروق نے یہ جنت دیا ہوا ہے۔ یہ جو مشکل کشا کا جو لقب ہے، یہ بھی حضرت عمر فاروق نے دیا ہے، کہ مشکل مسائل کا حل جو ہے نا وہ حضرت علی کے پاس ہی ہے۔ اسی طرح جب حضرت علی شیر خدا امیر المومنین تھے، ابھی خلیفہ وقت تھے، تو ان کا ایک قیمتی ذرہ گم ہو گیا، جو بعد میں ایک یہودی کے پاس ملا، ٹھیک ہے۔ اب خلیفہ وقت ہونے کے باوجود حضرت علی نے طاقت کا استعمال نہیں کیا، بلکہ وہ اس یہودی کو لے کر قاضی شریح کی عدالت میں چلے گئے۔ قاضی شریح نے خلیفہ سے گواہ مانگے، تو حضرت علی نے اپنے بیٹے امام حسن اور غلام تھے قمبر، ان کو بطور گواہ پیش کیا۔ تو قاضی شریح نے اصول شریعت کے مطابق کہا کہ امیر المومنین، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں شرعاً قبول نہیں ہوتی، لہٰذا میں یہ مقدمہ یہودی کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت علی نے عدالت کا فیصلہ ہنسی خوشی قبول کر لیا تھا۔ خلیفہ وقت کا یہ عدل اور عدالت کی آزادی دیکھ کر وہ یہودی حیران رہ گیا تھا، اور پکار اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ انبیاء کے فیصلے ہیں، یہ سارے فیصلے انبیاء کے فیصلے ہیں۔ امیر المومنین عدالت میں آئیں اور قاضی ان کے خلاف فیصلہ دے دے، وہ یہودی فوراً مسلمان ہو گیا، اور اس نے اعتراف کیا کہ یہ ذرہ واقعی جنگ صفین کے موقع پہ آپ کے اونٹ سے گر گئی تھی جو میں نے اٹھا لی تھی۔ حضرت علی نے خوش ہو کر وہ ذرہ اور ایک گھوڑا اسے ہدیہ کر دیا، تحفہ کر دیا۔ یہ آپ کے سادگی کا اور آپ کے عدل و انصاف کا جو ہے بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح ہمیشہ آپ زندگی سادگی سے گزارا کرتے تھے، معمولی لباس پہنتا کرتے تھے، اور بیت المال کے مال کو امانت سمجھتے ہوئے اس میں سے ذاتی استعمال کے لیے کچھ نہیں لیتے تھے۔ اللہ اکبر! آپ تو پہچانے بھی نہیں جاتے تھے جب آپ امیر المومنین تھے، کہ سادگی اتنی تھی کہ آپ پہچانے نہیں جاتے تھے کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ آپ کی بہت ساری باتیں جو ہے نا، ایک کتاب ہے نہج البلاغہ، وہ کتاب اگرچہ ہمارے اسناد کے ہاں تھوڑی سی نا اس پہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں کسی اور نے لکھی ہے، لیکن اصل میں وہ کتاب جو ہے اس کو حدیث کی کتاب نہ سمجھیں،
آپ اس کو اقوال زرعی کا جو ہے نا حکمتوں کی کتاب سمجھ کے ہی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ نہج البلاغہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت علی کی ہی کتاب ہے اور انہی کے اقوال ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو سمجھیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے جب وہ کتاب پڑھیں گے، تو آپ حیران ہو جائیں گے بالکل۔ تو حضرت علی شیر خدا خود زندگی میں بڑے شجاعت رکھتے تھے اور علم کا سمندر تھے وہ خود، اور بہادر بھی بہت زیادہ تھے، اور سادگی انتہا پر تھی، تقوی طہارت انتہا پر تھی۔ حضرت اسی طرح حضرت امام حسن المجتبی، ریحانت و مصطفیٰ، سبت رسول، ان کی سیرت پاک ہمارے اگرچہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، اور جو لوگ پڑھنے والے ہیں نا تاریخ کو، ان کو پتہ ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوا ہے، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ سارے لوگ جو ہیں 4 4 5 5 سال کی عمر میں جو ہے وہ رسول اللہ سے حدیثیں نقل کر رہے ہیں، روایت کر رہے ہیں، لیکن جو اہل بیت ہیں رسول، یہ جو امام حسن اور حسین ہیں، ان کی روایت ہی دیکھ لیں بہت تھوڑی ہوں گی، تو ان کی زندگی کے ہمیں احوال ہی نہیں پتہ، ہمیں یا تو بچپن کو جانتے ہیں یا بڑھاپے کو جانتے ہیں، درمیان میں کہاں چلا گیا ہمیں نہیں پتہ ان کی زندگی کا۔ یہ بہت بہت اس کے لیے تحقیق کرنی پڑتی ہے، کسی کے پاس اتنی چیزیں ہیں نہیں، لیکن جو ہمیں پتہ ہے ان میں سے آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو، کہ یہ امام حسن مجتبیٰ کی جو زندگی ہے نا، وہ ایک بڑا بھائی تھا، حضرت علی کے بعد بڑا بیٹا ہے ان کا، بڑا بھائی ہے، اس لیے یہ تھوڑے سے جو ہے نا صلح جو تھے، ٹھیک ہے۔ امام حسن ان کی زندگی میں سب سے بڑا جو کارنامہ ہوا تھا نا، وہ اصل میں رسول اللہ کی پیشنگوئی تھی، جس میں حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پر دیکھا تھا اور حسن بن علی ان کے پہلو میں تھے، آپ کبھی لوگوں کی طرف دیکھا کرتے تھے اور کبھی حسن کو دیکھا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا بے شک یہ سردار ہے، سید ہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، صحیح بخاری کی حدیث پر۔ تو حضرت سیدنا علی کی شہادت کے بعد 40,000 سے زیادہ مسلمانوں نے عراق میں امام حسن کی بیعت کی تھی، اور آپ خلیفہ راشد بنے۔ دوسری طرف حضرت امیر معاویہ کی فوج لے کر آئے خود وہ، اور امام حسن کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ جنگ لڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے امت مسلمہ کا خون بہنے سے بچانے کے لیے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور حضرت معاویہ سے صلح کر لی۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کو سکون سے جو ہے نا خلافت نہیں کرنے دی، جس طرح حضرت علی شیر خدا سے جو ہے نا ان کی زندگی کو بھی ایسے ہی رکھا، خلافت کو ایسے ہی رکھا، تو وہ بھی ایسے رہا اور یہ بھی ایسے رہا، حتیٰ کہ امام حسن یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، بیٹوں کی جگہ پر ہیں، ان کو بھی اترنا پڑ گیا اور استعفیٰ دینا پڑ گیا، خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا امت معاف نہیں کر رہی حضرت امیر معاویہ کی، جو یہ سارے کام تھے اس پہ پردہ تو ڈالتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، لیکن یہ معاف نہیں کرتے۔ اس لیے آپ جب بھی تحقیق کریں گے نا، تاریخ میں جائیں گے اور ان کے یہ سارے زندگی کے حالات پڑھیں گے نا، تو آپ خود بھی بدظن ہو جائیں گے، صحیح بات تو یہ ہے، اور بہت دکھ ہوگا آپ کو ان کے واقعات پہ کہ کیا کیوں ایسے کیا انہوں نے، بہت زیادہ بہت دکھ ہوگا آپ کو، لیکن ہمارے اہل سنت کا یہ ہے کہ کف لسان رکھے، بڑوں کے بارے میں بات نہیں کرتے، بس خاموش رہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سپردی ہے یہ معاملہ، لیکن حق جو تھا وہ حضرت علی اور حضرت امام حسن کے پاس ہی تھا۔ تو خیر بہرحال وہ تو لمبا واقعہ میں نے آپ کو سنا چکا ہوں پہلے ہفتے میں۔ تو یہ اتحاد کا سال کہلایا بھئی کہ یہ عام الجماعت ہے، اور آپ نے جو ہے وہ صلح کروا دی کہ لڑائی نہ ہو، کوئی خون نہ بہے۔ تو یہ آپ کی زندگی کا بڑا کارنامہ تھا۔ دوسرا بڑا کارنامہ کیا تھا کہ آپ انتہائی نرم دل تھے، حلیم الطبع تھے، اور دشمنوں کے ساتھ ایسا ہی ان کا رویہ تھا، معاف کر دینا، چھوڑ دینا، دف درگزر سے کام لینا۔ اللہ اکبر۔ امام کثیر نے لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ شام کا ایک شخص مدینہ منورہ ہے جو عباسی یا شامی پروپیگنڈے کی وجہ سے اہل بیت کے خلاف بغض رکھتا تھا۔ اس نے جب حضرت امام حسن کو شاندار لباس میں دیکھا تو ان کے سامنے آ کر انہیں اور ان کے والد گرامی کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ امام حسن خاموشی سے سنتے رہے اور غصے کرنے کے بجائے مسکرا دیے۔ آپ نے نرمی سے فرمایا، اے محترم بزرگ، مجھے لگتا ہے آپ مسافر ہیں اور آپ کو کوئی مغالطہ ہوا ہے، اگر آپ کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے تو ہمارا گھر حاضر ہے،
اگر آپ بھوکے ہیں تو ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے، آپ کو مال کی ضرورت ہے تو ہم آپ کی مدد بھی کریں گے۔ یہ شامی شخص آپ کا یہ بے مثال اخلاق دیکھ کر رو پڑا اور پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اس سے پہلے میرے نزدیک آپ اور آپ کے والد سب سے ناپسندیدہ تھے، لیکن اب آپ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب بن گئے ہیں۔ اور یہ ان کا ایسے ہی تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے ذرا یہ واقعہ دیکھیں کہ یہ امام حسن مجتبیٰ کو کریم اہل بیت کہتے ہیں، کہ اہل بیت میں سخی وہ امام حسن گزرے ہیں۔ آپ نے زندگی میں 2 مرتبہ اپنا پورا مال جتنا بھی متا تھا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، 2 مرتبہ زندگی میں، اور 3 مرتبہ اپنے مال کو اللہ کے ساتھ آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ یعنی اگر 2 جوتے تھے نا تو 1 جوتا صدقہ کر دیا، اور 2 درہم تھے تو 1 درہم اللہ کی راہ میں دے دیے۔ یہ ان کی زندگی تھی۔ ایک بار ایک سائل نے ان سے کچھ مانگا، اس وقت آپ کے پاس دینے کو نقدی نہیں تھی، آپ نے بازار میں موجود اپنے غلے کا پورا ذخیرہ اس سائل کے نام کر دیا۔ سائل حیران رہ گیا، آپ نے فرمایا ہم وہ گھرانے ہیں جو دینے کے بعد احسان نہیں جتاتے، اور جو کچھ دے دیتے ہیں دل کھول کے دیتے ہیں پھر ہم لوگ۔ آپ کبھی بھی دنیا کی چمک دمک سے جو ہے نا کبھی متاثر نہیں ہوئے، ہمیشہ عبادت گزار رہے۔ آپ نے 25 حج کیے تھے، پیدل حج کیے تھے، اور آپ کے پاس سواریاں تھیں، اونٹ بھی تھے، لیکن آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے رب کے گھر کی طرف سفر میں سوار ہو جانا یہ شرم آتی ہے اس سے مجھے، تو آپ پیدل جایا کرتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ جب وضو کیا کرتے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا اور جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ گھر والے پوچھتے تھے کہ کیا ہے، تو فرماتے تھے کہ جو شخص احکم الحاکمین کے سامنے جا رہا ہو، کھڑا ہونے کے لیے تیاری کر رہا ہو، اس کا حق ہے کہ اس کے جلال سے بندہ کانپے۔ اللہ اکبر۔ اب آخر میں کیا ہوا ان کے ساتھ کہ آپ کو زہر دے دیا گیا، آپ کو بارہا زہر دے دیا گیا تھا، بارہا، لیکن جب دفعہ زہر دیا گیا تھا نا تو بہت زیادہ چلا گیا تھا، اور وہ آپ کے اندر جو تھے نا وہ آنتیں جو تھیں اور آپ کے وہ سارے کاٹ کاٹ کے رکھ دیے، جگر کاٹ کاٹ کے رکھ دیا اس نے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بار بار پوچھا کہ آپ مجھے قاتل کا بتا دیں، کس نے زہر کھلایا ہے آپ کو، لیکن آپ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ مجھے میرے نانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روزہ پاک ہے اس میں دفنایا جائے۔ لیکن اگر جو آپ فرماتے تھے اگر مروان یا بنو امیہ کے لوگ اس پر کوئی فتنہ کھڑا کریں تو خون خرابے کا اندیشہ بھی ہو، تو تم نے کیا کر دینا ہے کہ مجھے عام جو قبرستان ہے مسلمانوں کا اس میں دفن کر دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے امت میں کوئی خون بہے۔ تو امام حسین آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ زہر کس نے کھلایا آپ کو، تو آپ بتایا نہیں کرتے تھے، آپ کہتے تھے چھوڑ دیں اس کو، بس چھوڑ دیں، میں نے معاف کر دیا ہے، چھوڑ دیں اس کو۔ تو آپ نے چھوڑ دیا تھا ان کو، زہر کیا جانتے بھی تھے پھر بھی چھوڑ دیا۔ تو آپ کو مروان نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ کو روضہ رسول میں دفن ہونے کے لیے، اور آپ کو جانا پڑ گیا ادھر جنت البقیع میں اپنی والدہ محترمہ کے پاس، ان کا روضہ پاک ہے۔ تو ان کی زندگی سے ہمیں کیا ملا؟ ایثار ملا، قربانی ملی، عفو درگزر ملا، امن پسندی ملی، ہمیں سخاوت ملی، اللہ سے محبت ملی، مہمانوں کی مہمان نوازی ملی ہمیں، اور رحم دلی اور معاملہ فہمی، یہ جو ہے نا یہ بہت ضروری تھا۔ تو یہ سب کچھ ان کے در سے ملا ہے ہمیں۔ اور آخری چیز میں آپ کو جو آخری شخصیت کا بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام، جو کہ سید الشہداء ہیں، جگر گوشہ فاطمہ ہیں، اور ریحان مصطفیٰ ہیں، اور آپ کی جرت، آپ کی استقامت، آپ کا زہد و تقوی، اور حق کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، یہ آپ کی زندگی ہے۔ ہمیں بھی آپ کے بچپن کے اور آپ کے آخری ایام کے حالات جو ہیں وہ زیادہ پتہ ہیں، باقی کیا گزرا آپ پہ وہ ہمیں نہیں ملا، تاریخ میں ملتا نہیں ہے۔ جو واقعات ملے ہیں وہ ہماری تاریخ میں ہیں اور ہماری کتابوں میں موجود ہیں، لیکن آپ کا جو سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ تو یہی تھا کہ آپ یزید فاسق جیسے آدمی جو کہ شراب پیتا تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا،
اور وہ उम्मत मुस्लिमा का लीडर कायद बना, इस पे आप खड़े हो गए और आपने उसूली मौक़िफ़ अपनाया, और यजीद जैसे फासिक हुकूमत के सामने सर को नहीं झुकाया आपने। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और दीन इस्लाम के सियासी और अखलाकी निज़ाम की हिफाजत आपने की थी। तो ये वाक़या बड़ा मशहूर है, 60 हिजरी का वाक़या है। हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल होता है, यजीद बैठता है तख्त पे, और यजीद जैसा बंदा जिसकी ज़िंदगी उनके सामने थी, उसकी बैत करना जो है ये किसी तरह भी इमाम हुसैन जैसे अहले बैत के अजीम शख्स को जो है वो बिल्कुल भी नहीं जचती थी, और ना ही इस दीन के लिए ये चीज़ जो है वो बेहतर थी। इसीलिए आपने साफ इनकार कर दिया था, और इसी वजह से वो आपके दुश्मन बन गए थे, और आपके पीछे पीछे मक्का भी आए और करबला भी आए और आपका पीछे किया उन्होंने, यहाँ तक कि आपको यरगमाल बनाया, आपके आपका मुहासरा किया, और आपको बहुत तकलीफ के साथ जो है इस दुनिया से जाना हुआ, और आपकी शहादत हुई है। तो ये कुर्बान कर देना अपने जवान बेटों को, भाइयों को, मासूम बच्चों को कुर्बान कर देना, ये हजरत इमाम हुसैन की ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो है हमारे लिए जो सबक है उनकी ज़िंदगी से, वो ये सबक है कि हमेशा हक के साथ रहा करें, चाहे वहां बंदे थोड़े ही क्यों ना हो, इक्का दुक्का बंदा ही क्यों ना हो, हमेशा हक के साथ खड़े। हक ये है, मैं अक्सर देखो ये जो बाएं तरफ होता है ना, ये हमेशा ये बुराई के लिए, जहन्नम के लिए और शर के लिए इस्तेमाल किया करें, ये खैर है। दाएं तरफ खैर है, आप अच्छाई है, जन्नत है, ये चीज इस्तेमाल करें। तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जो मिला है ना, वो क्या मिला है कि हमेशा हक के साथ रहो, हमेशा सच बोलो, चाहे तुम्हें गर्दन ही क्यों ना कटवानी पड़े, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, तुम अल्लाह के यहाँ कामयाब होगे, और अबद तक जो है आपका नाम रहेगा, अबद तक। और यजीद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये बड़ा सबक है हमारे लिए, बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। और ये जरूरी नहीं है कि ये मैंने पहले भी कह चुका हूं, अब फिर कह रहा हूं आपको वैसे ही, कि हक और बादल की जो जंग है ना, ये कोई जाहिरी जंग नहीं है। क्योंकि आप जाहिरी जंग को देख रहे हैं कि जैसे ये इमाम हुसैन और यजीद की जंग हो रही है, खैर और शर की जंग है। सती जकार रहा है अजल से ता इमरोज, चराग मुस्तफवी से शरार बू लहबी। ये जो शरार है ना, ये हमेशा से चराग के साथ इसका बरसर पैकार रही है, हमेशा से खैर और शर का झगड़ा रहा है, आदम और शैतान का, बनी आदम और शैतान का, नफ्स का, आपस में रूह का, ये लड़ाई चलती रही है। तो आपके अंदर हमेशा से एक यजीद रहता है, उसको आपने राम करना है, उसको आपने नीचे करना है, आपने उसको दबाना है, उसके साथ नहीं खड़े हो जाना कि गुनाहों में, लज्जतों में, दुनिया में मस्त रहो, नहीं, रूह के साथ रहो, रूह के साथ मलकूती है और वो हक पे है, उसके साथ रहो। इसी तरह मुल्क के हालात को देखो आप जरा, आपका मजहबी भी सारा जवाल है, और आपका सियासी भी सब जवाल ही जवाल है। हमेशा हक के साथ रहा करें, और जितना कुछ हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप तलवार लेके खड़े हो जाएं चौक में। आप, वो कहते हैं दामे दुर में सुखने, कुछ तो बोलो, बोल के ही हक का साथ दो, लिख कर, लाइक और हार्ट देके, आप किसी भी तरीके से, जदीद तरीके से आप हक के साथ ही रहो, हमेशा हक के साथ रहो। यही जो है वो इमाम हुसैन की जिंदगी का सबक है हम सब के लिए। आपकी जिंदगी इबादत में भी इंतहा थी, इतनी कि सिर्फ ये कुर्बानी दी आपने, आपकी सारी जिंदगी ही इबादतों में गुजरी है। आप हमेशा हज जो है वो पैदल किया करते थे, नवाफिल पढ़ा करते थे तो पाँव में वरम आ जाया करते थे। आपने आखिरी रात भी बहुत नमाज पढ़ी, बल्कि आप आखिरी सजदे में ही गए हैं आप। तो ये सारा क्या है कि आप जो है अल्लाह से बहुत डरते थे, खौफ खुदा भी यहीं से सीखा, कसरत इबादत भी यहाँ से सीखें, जुहद और वरा भी यहाँ से सीखे, तर्क दुनिया भी यहाँ से सीखे आप। अल्लाह अकबर। एक दफा एक लोंडी ने आपके हाथ धुला रही थी वो, और वो बर्तन जो है वो छूट गया, तो वो गर्म पानी था, वो आपके ऊपर आके गिर गया। उससे बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। कनीज ने क्या किया, वो जो खातिमा थी, उसने आयत पढ़ी, वल काज़िमीन अल गैज़ा,
کہ اور غصہ پینے والے جنت کے حقدار ہیں۔ تو امام حسن اور حسین، وہ حسن تھے یا حسین ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اپنا غصہ جو ہے وہ پی لیا۔ پھر اس نے آگے جو ہے وہ پڑھا کہ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے جنت کے حقدار ہیں۔ تو آپ نے معاف کر دیا، جہاں تجھے معاف کر دیا۔ اور پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، یعنی کہ احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ بھی عطا کرنے والے۔ تو آپ نے کہا تھا تو آزاد کر دیا میں نے، اللہ کی رضا کی خاطر یہ آزاد کر دیا، اس آیت پہ عمل کرنے کے لیے تمہیں آزاد کر دیا۔ یہ علامہ ابن کثیر نے تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو یہ آپ کی زندگی کا جو ہے وہ بڑا تھا کہ آپ بہت سخی ہیں اور آپ نے واقعی کر کے دکھایا ہے۔ تو بہرحال آپ کے یہ تمام اہل بیت کا میں نے آپ کو جو ہے وہ ان کی حیات پاک کے کچھ گوشے، آپ کو روشن گوشے آپ کو بتائے ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی زندگی، سادگی، صبر، شوہر کے ساتھ محبت، وفاداری، اور سیدنا علی کی شجاعت، عدالت، آپ کی معاملہ فہمی، احتسابی، خود احتسابی، اور آپ کے جو ہے وہ علم اور فتویٰ کمال ہے۔ تو اسی طرح امام حسن کی ذاتی اقتدار پر جو اجتماعی مصلحت کو ترجیح دینا ہے اور صلح کو قبول کرنا ہے، وہ سب کا سب جو ہے امام حسن سے ہم سیکھتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں امام حسین سے اپنے جو ہے اصولی موقف پہ ڈٹ جانا، یہ ہم نے سیکھا ان کی زندگی سے۔ ان کی زندگی پڑھنی چاہیے ہمیں، ہم نہیں پڑھیں گے تو کیسے پتہ لگے گا کہ ہم نے کہاں سے یہ دین سیکھنا ہے؟ ہمیں یہیں سے ملا ہے سارا دین، اہل بیت سے ہی سارا دین ملا ہے ہمیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ان کی زندگی کو پڑھیں۔ یہ صحابہ کرام جو تھے، یہ پہلا جو ہے وہ خطاب تھے قرآن پاک کے، کہ یہ عمل کیا کرتے تھے، اور انہوں نے قرآن کی حفاظت اپنے عمل سے کی ہے، عمل سے کی ہے، اور اس کو حفظ بھی کیا، اس کو لکھا بھی گیا قرآن کو، لیکن انہوں نے رسول اللہ کی حدیثوں پر بھی فوراً عمل کر کے دین کو محفوظ کیا ہے۔ تو یہ ان سب میں اہل بیت سب سے پہلے آتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، ان کی زندگی پر کتابیں پڑھنی چاہیے، پوری پوری کتابیں، تب جا کے ہمیں ان کی زندگی کا پتہ لگے اور ان کی سیرت کا ہمیں اندازہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم نے یہ جو 3 4 5 دن جو ہم لوگوں نے یہ جو ہم نے کورس کیا، اس کورس کا نام رکھا ہم نے محبت اہل بیت، اور اہل بیت کی محبت اور مودت، ان کے حقوق کے بارے میں ہم نے پڑھا، ان کے ساتھ امت کی محبت کے احوال ہم نے پڑھے، ہمارے اس دین کے جو اکابر ہیں، صحابہ کی محبت، ائمہ کرام کی محبت ہم نے پڑھے، ان کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں وہ ہم نے پڑھے، اور ان کے کیا کیا اور جو فقہی احکامات ہمیں جو اہل بیت کے بارے میں جاننا چاہیے وہ اس پہ تذکرہ ہم نے کیا، اس کے بارے میں پڑھا ہم لوگوں نے، ان کی زندگی کو ہم نے دیکھا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے ہمارا مل بیٹھنا ان کی زندگی کے لیے، اور محرم کا ہے یہ مہینہ جا رہا ہے، تو ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، انہی کے اسوہ پہ ہم جینا چاہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ آخرت میں اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں، جنتوں میں ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں، چاہے ہماری مالی ہو یا جانی ہو، اور بھی کوئی جو قربانیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں وہ دینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالی ہمیں ان کا فیض عطا فرمائے، ان کے گھر سے علم ملتا ہے، ان کے گھر سے ذکر ملتا ہے، اللہ کا ذکر ملتا ہے، اللہ کا شکر ملتا ہے، اللہ تعالی ہمیں وہ بھی عطا فرمائے۔ اور یہ جو ہم نے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اور ساتھ بیٹھ کے ہم نے تذکرہ کیا ہے، یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کو توشہ آخرت بنائے۔ ان اہل بیت میں جن جن لوگوں نے بھی بیماریاں سہی ہیں، زخموں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مقام بلند کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کے مقام کی خاطر اور ان کے صبر کی خاطر ہمارے تمام گھروں میں جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کو بیمار کربلا حضرت علی زین العابدین ان کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بیماروں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو بیمار کربلا ہیں، حضرت زین العابدین، ان کے توسط، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔
اور اللہ تعالی ہمیں ناگہانی آفات بلیات اور بیماریوں سے بچائے رکھے، اور اسی طرح اللہ تعالی ہمارے مرحومین پہ رحم و کرم فرمائے، ان کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان پہ جنت کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، اور کلمہ طیبہ پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ محرم ہماری زندگی میں بار بار لے کے آئے تاکہ ہم بار بار ان کا تذکرہ کریں، اور مناقب اہل بیت ضرور اس کا تذکرہ کریں، کیونکہ جنت میں ہم نے انہی کے غلام بن کے جانا ہے۔ یہ سارے سردار ہیں، نس ہے نس، ہم سب ان کے غلام ہوں گے جنتوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ غلامی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے خصوصی دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی وہ تمام نعمتیں عطا فرمائے جو میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو دے گا، جو اللہ تعالیٰ اپنے رسل کو دے گا، اور اپنے خاصان خاص کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے جو کہ اللہ کی رضا ہے اور اللہ کا دیدار ہے بلا حجاب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب آپ ابھی 10 بجے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب نے آنا ہے، چونکہ میں نے خواتین پہ بحث کرنی ہے، اور تصوف کا لیکچر ہوگا انشاءاللہ، اس میں ہم لوگ اس امت کی خواتین کے احوال کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔